अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज की हमारी कहानी का मौजू है चुड़ैल की वापसी। चुड़ैल की वापसी। आदिम 10 साल के बाद वतन वापस लौटा था और इसने यूरोप की एक मुसलमान ख़ानदान की बेटी नरगिस से शादी कर ली थी। जब वो गया था तो उसकी उम्र 17 साल थी। अब वो पूरे 27 साल का होकर लौटा था। नरगिस यूरोप जैसे एडवांस मुल्क वाबस्ता होने के बावजूद एक कक्कड़ किस्म की मुसलमान खातून थी। वो यूरोप में रहते हुए भी नमाज रोज़े की पाबंद थी और हर रोज़ कुरान पाक की तिलावत करती थी। उसे आदम पसंद आया था। आदम ने उसे बताया था कि उसके वालिदैन ने उसे बड़ी मुश्किल से यूरोप भेजा था, लेकिन 4 साल कबल उसके वालिदैन एक हादसे का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और इस बात का इल्म उसकी वफ़ात के बाद 15 रोज़ बाद हुआ। किसी रिश्तेदार को मेरा एड्रेस मालूम नहीं था। मेरी खाला ने से बड़ी मुश्किल से मेरा फ़ोन नंबर मिला था, मुझे इत्तला दी और मैं बहुत रोया था क्योंकि उन्हें दफनाए 15 रोज़ हो चुके थे और मेरा जाना फजूल था, और वैसे भी मैं वहाँ से भाग कर आया हुआ था। नरगिस बोली, भाग कर क्यों आए थे? क्या तुमने कोई जुर्म किया था? आदम ने जवाब दिया, जुर्म नहीं किया था, बल्कि मुझ पर कोई साया था, किसी हवाई शय का। यूँ समझो कि एक आसेब ज़दा हो गया था और किसी बुजुर्ग ने मेरे वालिदैन से कहा था कि मुझे मुल्क से बाहर भेज दें। तब मुझे अपना मुल्क छोड़ना पड़ा था। मैं हर माह अपने वालिदैन को रकम भेजा करता था। हर रोज़ इनसे बातचीत हुआ करती थी। जब 15 दिन तक उनसे रब्ता ना हो सका तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और तभी खाला जान का फ़ोन आया था। उन्होंने ये दुख भरी खबर दी कि अब दुनिया में कोई नहीं रहा, और फिर नरगिस ने उसे वतन जाने पर आमादा करने की कोशिश की, लेकिन आदम नहीं मानता था। वो कहता था कि मेरे वालिदैन ही इस दुनिया में नहीं रहे, बस एक खाला जान का वजूद है, उनसे भी रब्ता ना होने के बराबर है। वैसे भी मेरा अब वहाँ जाने को दिल नहीं चाहता। नरगिस बोली, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ आदम। मुझे ये देश पसंद नहीं। यहाँ का माहौल, कल्चर, रहन सहन कतई पसंद नहीं। मैंने यहाँ रहकर अपने महज़ब का बहुत ज़्यादा मुताला किया है तो मुझे एहसास हुआ कि मुसलमान अपने दीन से किस कदर दूर हो गए हैं, और मुझे ये भी एहसास हुआ कि हमारा मज़हब दुनिया का अजीम तरीन मज़हब है। और फिर आदम को इसकी बीवी से मजबूर कर दिया और वो यूरोप छोड़ दे। नरगिस ने अपने वालिदैन से इजाज़त ली थी और उन्होंने कहा था, बेटी अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, जैसे गुजारना चाहती हो गुजारो। और आदम तैयार हो गया। इसका अंदर से दिल नहीं कर रहा था क्योंकि वो आसेब ज़दा था। इसने बड़ी अज़ियत से बर्दाश्त की थी। भागकर यूरोप आ गया और यहाँ आकर तंदुरुस्त हो गया था। जब आदम ने अपने आने की इत्तला अपनी खाला को दी तो वो बहुत खुश हुई, और ये इत्तला उसने जहाज़ में सवार होने से कबल दी थी। तब खाला ने कहा कि बेटा, जहाज़ आने का वक्त बताओ, मैं बेटे के हाथ तुम्हें घर की चाबी भिजवा दूंगी, क्योंकि खुद शुगर की वजह से अस्पताल में हूँ। और आदम ने एयरपोर्ट पर उतरते ही अपनी खाला को फ़ोन कर दिया था। जब वो अपने घर टैक्सी लेकर पहुंचा तो एक नौजवान लड़का उसका मुंतज़िर था। वो आदम से मिला और बोला, मैं आपकी खाला नरीन का बेटा हूँ, अभी पहुंचा हूँ, घर के अंदर नहीं गया, आपकी टैक्सी देखकर रुक गया। ये कहकर वो लड़का चाबी देकर वापस लौट गया। नरगिस बोली, घर तो बहुत गंदा होगा, क्यों ना, क्योंकि शायद ये काफ़ी अरसे से बंद ही रहा है। आदिम बोला, ज़ाहिर सी बात है, किसी को बुलाकर साफ़ करवा लेंगे। नरगिस मुस्कुराई, बोली, मैं खुद ही साफ़ कर लूँगी, मेरा अपना घर है। आदिम खुदा का नाम लेकर ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गया और घर देखकर उसे हैरत हुई। साफ़ सुथरा, जैसे अभी कुछ देर कबल ही उसके साफ़ किया हो। आदिम बोला, कमाल है, शायद खाला आती जाती रहती है, उन्होंने साफ़ किया हो। नरगिस बोली, लेकिन वो तो इस वक्त हॉस्पिटल में है। आदिम को सोचते हुए बोला, शायद हॉस्पिटल में जाने से पहले वो आई हूँ। वो चारों तरफ हैरत से देख रहा था। तमाम कमरे खुले हुए थे। जब वो सहन से निकलकर अपने बेडरूम में दाखिल हुआ तो हैरत ज़दा रह गया। इस कदर साफ़ सुथरा बेडरूम। बेड पर जैसे नई चादर बिछा दी गई हो। खिड़कियों और दरवाज़ों पर बेहतरीन पर्दे लगे हुए थे। वहाँ की हर शय जैसे मुंह से बोल रही थी, उन्हें साफ़ किया गया है। आदिम हैरान होते हुए बोला, कमाल है, खाला को मैंने अपने आने की इत्तला एयरपोर्ट पर दी थी। ये घर यूँ लगता है जैसे अभी कुछ देर पहले साफ़ किया गया हो। ये चादरें तक नहीं हैं, पर्दे भी नए हैं। आओ दूसरे कमरे में चलते हैं। आदिम नरगिस को लेकर दूसरे कमरे में आ गया और वो भी साफ़ सुथरा था, बिल्कुल इसके अपने बेडरूम की तरह।
اور تیسرا بیڈ روم بھی انہوں نے دیکھ لیا۔ آدم اور نرگس دونوں حیرت زدہ تھے۔ چلو صحن سے سامان اٹھا کر اندر رکھیں اور ہسپتال چل کر تمہاری خالہ کا پتہ کرتے ہیں، شاید وہ زیادہ بیمار ہیں اور ورنہ خود یہیں ہوتی۔ آدم نے سر ہلایا اور اپنے 3 اٹیچی اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں رکھے۔ دونوں نے سفر کی تھکان کو اتارنے کے لیے 2 گھنٹے آرام کیا، پھر منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو کر آدم نے خالہ کو فون کیا۔ خالہ آپ کون سے ہسپتال میں ہیں؟ خالہ نے جواب دیا، جناح ہاسپٹل میں بیٹا، شوگر بہت بڑھ گئی تھی، کل تک واپس آ جاؤں گی۔ میں آ رہا ہوں خالہ، دنیا میں آپ کے سوا میرا اور کون ہے، میں آ رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر آدم نے موبائل بند کر دیا اور دونوں میاں بیوی ٹیکسی پکڑ کر جناح ہسپتال جا پہنچے۔ پھر جیسے خالہ نے بتایا تھا اسی وارڈ تک جا پہنچے۔ نرین کا بیٹا جو آدم کو چابی دینے آیا تھا، آگے بڑھ کر اس نے آدم کو سلام کیا اور آدم خالہ کے بیڈ تک جا پہنچا۔ وہ خالہ نرین کے سینے سے جا لگا تھا۔ خالہ نرین اس کی والدہ سے 5 سال چھوٹی تھی، لیکن شوگر جیسی بیماری نے انہیں بہت کمزور کر دیا تھا۔ خالہ نرین نے اسے اپنے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور بولی، بیٹا مجھے تمہارے آنے کا علم ہوتا تو کم از کم گھر کو صاف ستھرا کروا دیتی، مدتوں سے بند پڑا ہے، میری بہو تو پریشان ہو گئی ہوگی۔ خالہ نرین کی بات سن کر آدم کو بہت تیز ذہنی جھٹکا لگا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ راستے میں وہ نرگس سے بولا، گھر کس نے صاف کیا ہوگا؟ نرگس نے خیال ظاہر کیا، شاید یہاں کوئی رہتا ہے اور چوری چھپے رہتا ہے۔ آدم بولا، لیکن چابی تو خالہ کے پاس تھی۔ نرگس بولی، چابی بنوا لی ہوگی اس نے، جب وہ گھر آئے گا تو علم ہو جائے گا۔ لیکن آدم مطمئن نہیں ہوا۔ 17 سال کا سیب اسے یاد آ گیا، اسے وہم پڑ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ نرگس نے اسے مضطرب دیکھ کر بولی، کیا بات ہے، تم پریشان لگتے ہو؟ آدم کہنے لگا، پریشان ہونے کی بات ہے، جو بھی گھر میں رہتا ہے یا جس نے چابی بنوائی رکھی ہے وہ صرف ایک کمرے کو استعمال کرتا ہے، نہ کہ تینوں کمروں کو استعمال کرتا۔ نرگس بولی، ہو سکتا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا اور کہیں گئے ہوں۔ نرگس کی دلیل سے آدم مطمئن نہیں ہوا، وہ اندر سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ گھر پہنچے تو نرگس بولی، تمہارے والدین، خدا انہیں جنت الفردوس نصیب کرے، گھر بہت خوبصورت بنایا ہے ہمارے لیے اور ہمارے ہونے والے بچوں کے لیے یہ کافی ہے۔ آدم مسکرا پڑا اور وہ بازار چلا گیا تھا۔ اس کا اپنا وطن تھا، اپنے ماحول تھا، اپنے جانے پہچانے لوگ تھے۔ اس نے ایک دکان سے گوشت خریدا، ضرورت کی ہر شے خریدی اور تقریباً 1 گھنٹے بعد واپس لوٹ آیا۔ دونوں نے مل کر کھانا تیار کیا۔ شام اتر رہی تھی، کمروں اور صحن کی لائٹیں بالکل درست کام کر رہی تھیں۔ انہیں جلا دیا گیا۔ پھر نرگس نہانے کے لیے واش روم میں چلی گئی تاکہ کھانے سے پہلے غسل وغیرہ کر لے۔ جیسے ہی آدم تنہا ہوا، ایک آواز نے اسے چونکا دیا، واپسی مبارک ہو۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا تو ایک خوبصورت عورت اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ عورت مسکرائی اور بولی، جس سے بھاگ کر گئے تھے، مجھے علم ہوا کہ تم واپس آ رہے ہو، میں نے پورا گھر صاف ستھرا کر دیا۔ آدم ایک دم خوف زدہ ہو گیا۔ عورت بہت خوبصورت تھی، اس قدر خوبصورت کہ آدم خوف زدہ ہونے کے باوجود دنگ رہ گیا۔ عورت اسے دیکھ کر مسکرائی، بولی، کیوں، کیا بات ہے، ناراض ہو کیا؟ آدم بولا، میں اب شادی شدہ ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ عورت بولی، عاشق ہوں تمہاری، پورے 10 سال تمہارا انتظار کیا ہے۔ یہ تم کس سے بات کر رہے ہو کہ آدم؟ نرگس واش روم سے بولی۔ آدم زور سے بولا، خود سے بات کر رہا ہوں، تم جلدی فارغ ہو جاؤ، میں نے بھی غسل لینا ہے۔ آدم نے اپنا خیال بٹانے کی کوشش کی۔ عورت بولی، ویسے تمہاری بیوی خوبصورت ہے، لیکن مجھ سے زیادہ نہیں، کیا خیال ہے تمہارا؟ آدم کچھ نہ بولا۔ نرگس کو شاید اس عورت کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اسے صرف آدم کی آواز سنائی دی تھی، اس لیے اس نے پوچھا تھا کہ کس سے بات کر رہے ہو؟ آدم نے اس عورت سے پوچھا، کیا تمہاری آواز میری بیوی کو سنائی نہیں دیتی؟ عورت مسکرائی اور بولی، گھبراؤ مت، نہ میں اسے نظر آؤں گی، نہ ہی میری آواز اسے سنائی دے گی۔ ویسے تمہیں حیرت ہو رہی ہے کہ تم ضرورت سے زیادہ خوف زدہ ہو، میں تمہیں نقصان پہنچانا نہیں چاہتی، ہاں اگر تم میرا کہنا نہ مانو تو پھر تمہیں نقصان پہنچا دوں گی۔ اور اسی لمحے نرگس واش روم سے باہر نکل آئی، چڑیل غائب ہو گئی۔ یہ تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ آدم بات بنا کر بولا، باتیں نہیں کر رہا تھا، گنگنا رہا تھا۔ آدم نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ نرگس بولی، گنگنانے اور باتیں کرنے میں
گنگنانے اور باتیں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا چہرہ زرد ہو رہا ہے۔ مسکرا پڑا۔ اس نے اپنے آپ کو نارمل کیا اور بہتر یہی جانا کہ واش روم میں چلا جائے۔ پھر اس نے کافی وقت واش روم میں گزارا تھا اور سوچتا رہا کہ اسے فوری طور پر واپس چلے جانا چاہیے۔ یہاں رہ کر وہ نارمل زندگی نہیں گزار سکے گا، کیونکہ وہ پہلے ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن نرگس کے مجبور کرنے پر چلا آیا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے شلوار قمیض پہنی اور نرگس کو لے کر مارکیٹ چلا آیا اور بولا، صبح سب سے پہلے گھر کا کھانے پینے کا سامان خریدیں گے، کیونکہ مجھے بازار کے کھانوں سے الجھن ہوتی ہے۔ نرگس ہنس کر بولی، بے فکر رہو، تم کو شاندار کھانے پکا کر کھلاؤں گی۔ آدم بھی مسکرا پڑا۔ رات کا کھانا دونوں نے کسی ہوٹل میں کھایا اور گھر لوٹ آئے تھے۔ آدم خوفزدہ تھا۔ رات کو اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور نرگس چونکہ دن بھر کے سفر سے تھکی ہوئی تھی، لہٰذا بیڈ پر لیٹتے ہی سو گئی۔ ادھر نرگس سوئی، ادھر چڑیل ایک خوبصورت عورت کے روپ میں اس کے سامنے کھڑی اور اسے گھور رہی تھی۔ تم اب واپس جانے کا مت سوچنا۔ پہلے میں دھوکہ کھا گئی تھی، لیکن اب تم واپس نہ جا سکو گے۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، البتہ تمہاری خوبصورت بیوی کا چہرہ بگاڑ دوں گی۔ ویسے بھی میں اصلی شکل میں اس کے سامنے آ جاؤں تو وہ خوف سے ہی مر جائے گی، دوسرا سانس نہ لے۔ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ میری شادی ہو چکی ہے، میں ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔ وہ مسکرا پڑی اور بولی، پورے 10 سال تمہارا انتظار کیا ہے، تمہارے گھر کی حفاظت کی ہے، اور مجھے یقین تھا کہ تم واپس آؤ گے۔ تمہارے والدین کو میں نے روڈ ایکسیڈنٹ میں مروا ڈالا تھا تاکہ تم واپس آ جاؤ، لیکن تم نہیں آئے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی اور آدم سکتے میں آ گیا۔ اسے وہ بتا رہی تھی کہ اس کے والدین نے اس کو روڈ ایکسیڈنٹ میں مروا ڈالا۔ اف میرے خدائے، یہ تو انتہا پسند ہے۔ یہ میری بیوی کو نقصان پہنچائے گی، اسے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ آدم کو سوچ میں پڑا دیکھ کر وہ بولی، کیا سوچ رہے ہو؟ بھاگ جانا چاہتے ہو؟ اور پھر وہ مزید بولی، ہاں، میں تمہاری بیوی کا چہرہ بگاڑ دوں گی۔ میں اپنی پسند کی شے کو ضائع نہیں کرتی، ورنہ تمہیں آتے ہی سزا دیتی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے تم مجھے پسند ہو۔ آدم کچھ نہ بولا۔ اس نے سوچنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ خیالات پڑھ لیتی تھی۔ اچانک نرگس نے کروٹ بدلی اور بڑبڑانے والی انداز میں بولی، کیا تم سو نہیں رہے؟ نئی جگہ نیند نہیں آ رہی؟ چھت میں لیٹے ہوئے ہو؟ کروٹ بدل لو۔ آدم کچھ نہ بولا۔ اس نے کروٹ بدل لی۔ چڑیل غائب ہو گئی تھی۔ اس نے صاف الفاظ میں اپنے والدین کے مرنے کا اعتراف کر لیا تھا اور اس کی بیوی کا چہرہ بگاڑنے کی بات کر رہی تھی۔ آدم کو محتاط ہو جانا چاہیے تھا، اور وہ بہت محتاط ہو گیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس کے باپ نے اپنے ایک بزرگ کے حوالے کر دیا تھا، جس نے کہا تھا کہ بیٹے کو ملک سے باہر بھیج دو۔ آدم سوچ رہا تھا کہ اسے بزرگ کو ملنا چاہیے، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ یہی سوچتے ہوئے آدم نے بیڈ چھوڑ دیا تھا اور نرگس کو کچھ بتائے بغیر گھر سے نکل گیا۔ 2-3 میل کا راستہ تھا، بڑی مشکل سے اسے راستہ ملا تھا۔ اس نے بزرگ کے گھر جا پہنچا تھا۔ دروازے پر دستک دی تو ایک 12-13 سالہ بچہ باہر آیا۔ آدم نے بابا کرم دین سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بچے نے جواب دیا، وہ عبادت میں مشغول ہیں، اس وقت کسی سے نہیں مل سکتے۔ بیٹا، بہت مصیبت میں ہوں، انہیں میرا پیغام دو۔ میرا ملنا ان سے بہت ضروری ہے، آدم نے بڑی عاجزی سے کہا۔ لڑکا اندر چلا گیا اور وہ جلدی ہی واپس آ گیا اور بولا، آئیے دادا ابو، اس نے ابو آپ کو فوری بلا لیا ہے۔ آدم نے لڑکے کا شکریہ ادا کیا اور لڑکے کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ وہی پرانا سا کمرہ تھا، وہی زمین پر بچھا ہوا بستر تھا، اور کرم دین اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ آدم فوراً اس کے پاؤں میں جھک گیا۔ کب آئے بیٹا؟ کرم دین محبت سے بولے۔ کل آیا تھا بابا سرکار، اور آتے ہی وہ سامنے آ گئی۔ میرے والدین کو اس نے مروا ڈالا، اب اس بات کا اس نے اعتراف کیا ہے، اور میں نے شادی کر لی ہے، بیوی میرے ساتھ ہے، اور وہ دھمکیاں دے رہی ہے کہ اسے نقصان پہنچائے گی۔ میں بہت پریشان ہوں، اسے خوفزدہ ہوں بابا سرکار۔ اب تمہیں اسے ڈرنے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس عمر میں مجھے بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ تم کل اسی وقت آ جانا، ہم کچھ کرتے ہیں۔ جی بابا سرکار، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بابا سرکار، میری اسے جان چھڑا دیں، ورنہ زندگی عذاب بن جائے گی۔ گھبراؤ مت، اس بار اس کا علاج بہتر طریقے سے کر دیں گے، اور وہ ہمیشہ کے لیے تمہارا پیچھا چھوڑ دے گی۔ میرا رب ہر شے پر قادر ہے، بڑی عظمت والا ہے۔
بے شک وہی میری مدد فرمائے گا۔ آدم سر جھکا کر بولا۔ بابا سرکار کے قدم چوم کر واپس گھر لوٹ آیا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ نرگس بولی۔ کیونکہ وہ جاگ رہی تھی۔ تب آدم نے اسے اعتماد میں لے کر پورا قصہ بتا دیا اور وہ بولا، تم گھبرانا مت، اس لیے ہم وطن واپس نہیں آ رہے تھے۔ بابا سرکار فرما رہے ہیں اس بار اس کی کہانی ختم کر دیتے ہیں۔ 10 سال پہلے اسے بھاگا لندن پہنچا تھا، اسی وجہ سے واپس نہیں آ رہا تھا۔ نرگس ساری بات سن کر پریشان ہوگی اور بولی، اف میرے خدا، آدم تم نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں، کیا بابا سرکار قابل اعتماد ہیں؟ انسان ہیں، اللہ والے ہیں، کچھ لیتے دیتے نہیں، اس پر خدا کی خاص رحمت ہے۔ وہ سورج چڑھنے کے بعد آتی ہے اور اس سے پہلے وہ یہاں نہیں آ سکتی، اور مجھے امید ہے کل ہی اس کا قصہ ختم ہو جائے گا۔ خدا کرے، میں تو ڈر گئی ہوں، خود خوفزدہ ہو گئی ہوں، تم مجھے اب بتا رہے ہو۔ آدم نے اسے تسلی دی اور کہا، انجان بن جاؤ جیسے کچھ جانتی نہیں، بس آج کا دن خیریت سے گزر جائے، تم بہت ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ سارا دن نہیں آئی تھی، رات ہو گئی تھی، خیریت سے گزر گئی۔ آدم اگلی صبح پھر بابا سرکار کے پاس پہنچا اور مسکرا پڑے اور بولے، یہ دھاگا لو، آدھا اپنے بازو پر باندھ لو اور آدھا اپنی بیوی کے بازو پر باندھ دینا، گھبراؤ مت، اب وہ تم دونوں کو کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ آدم پرسکون ہو گیا اور واپس آ گیا۔ نرگس جاگ رہی تھی۔ تب آدم نے ایک دھاگا اس کے بازو پر باندھ دیا اور خود باندھ لیا تھا۔ ادھر سورج طلوع ہوا اور ادھر وہ آ گئی۔ تم کہاں بھاگ پھر رہے ہو؟ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ میں آگ کی تپش محسوس ہوتی ہے، تمہارے سستیانے کرنے جاتا ہوں۔ آدم نے یہ کہہ کر اپنے بازو اس کی طرف بڑھا دیا اور وہ چینک مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ اچانک بابا سرکار کی آواز سنائی دی، تم واپس اپنی قبر میں چلی جاؤ ورنہ بھسم کر دوں گا۔ کون ہو تم؟ چڑیل خوفزدہ لہجے میں بولی۔ پھر آدم نے دیکھا اسے آگ لگ گئی تھی اور کچھ دیر بعد اس کا جسم جل کر راکھ ہو گیا تھا اور راکھ وہیں کمرے میں بکھر گئی تھی۔ راکھ صاف کر دینا بیٹا، قصہ ختم ہو گیا ہے، اسے مار دینا ضروری تھا، اب تم پرسکون زندگی گزار سکتے ہو، میرا رب سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اتنا کہہ کر بابا سرکار غائب ہو گئے اور یوں آدم کا چڑیل سے پیچھا چھوٹ گیا۔